बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम। ज़ियारत इराक़ बमाए ज़ियारत ईरान शाम और मासूमीन के हरम के आमाल व तस्बीहात की किताब जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये नजफ़ के बाद वाला पार्ट है जो हम आज शुरू करेंगे। इसको मुजाहिद हुसैन हुर साहब ने तसनीफ़ किया है और इसकी पब्लिकेशंस की ज़िम्मेदारी अलक़ाइम पब्लिकेशंस ने ली है। तो आइए बगैर किसी तवक़ुफ़ के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर का मदफ़न, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुक़द्दस की ज़ियारत पढ़ेंगे, ज़ियारत विदाए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उसके बाद वादियुस्सलाम की मुख्तसर तारीख़, ज़ियारत हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम, ज़ियारत अहले क़ुबूर जो कि वादियुस्सलाम में पढ़ी जाती है, मकामात कूफ़ा। यहाँ तक हम इस किताब के पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज़ियारत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप पर सलाम हो ए खुदा के चुने हुए, आप पर सलाम हो ए खुदा के दोस्त, सलाम हो आप पर ए खुदा के नबी, सलाम हो आप पर ए वही इलाही के अमीन, सलाम हो आप पर ए ज़मीन में खुदा के खलीफा, सलाम हो आप पर ए अबुल बशर, सलाम हो आप पर, आपकी रूह पर, आपके जिस्म पर, और सलाम उन पाक बुजुर्गवारों पर जो आपके फ़र्जंद और आपकी औलाद में हैं। खुदा रहमत करे आप पर, वो रहमत जिसका अंदाज़ा उसके सिवा कोई नहीं लगा सकता, और खुदा की रहमत हो और बरकतें। इसके बाद है ज़ियारत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सलाम हो आप पर ए खुदा के नबी, सलाम हो आप पर ए खुदा के चुने हुए, सलाम हो आप पर ए खुदा के वली, सलाम हो आप पर ए खुदा के दोस्त, सलाम हो आप पर ए नबियों के बुज़ुर्ग, सलाम हो आप पर ए ज़मीन में वही खुदा के अमीन, खुदा का दुरूद व सलाम हो आप पर, आपकी रूह पर, आपके बदन पर, और सलाम हो उन पाक बुजुर्गवारों पर जो आपकी औलाद में से हैं, और खुदा की रहमत और बरकतें हों। फिर इसके बाद 2 रकत नमाज बराए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़ें, जिसकी पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह रहमान और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा पढ़ें और अपने लिए बख्शिश तलब करते हुए दुआ करें और कहें, ए माबूद, यकीनन मैंने जो ये 2 रकत नमाज पढ़ी, मेरी तरफ से यह हदिया है मेरे सरदार और मेरे आका के लिए, जो तेरे वली और तेरे रसूल के भाई, मोमिनों के अमीर और औसिया के सरदार अली इब्न अबी तालिब हैं, कि उन पर खुदा की रहमतें हों और उनकी औलाद पर। बस ए माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत फरमा, मेरी ये नमाज कबूल फरमा और उस पर मुझे जज़ा दे जो नेक बंदों के लिए है। ए माबूद, मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी, तेरे लिए रुकू किया और तेरे लिए सजदा किया। तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं, लिहाजा तेरे सिवा किसी के लिए नमाज, रुकू और सजदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ए माबूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा, मेरी ये ज़ियारत कबूल फरमा और मेरी हाजत बढ़ला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल के वास्ते से। इसके बाद मज़ीद 4 रकत नमाज बराए हदिया आदम और नूह अलैहिस्सलाम पढ़ें। फिर सजदा शुक्र बजा लाएं और हालत सजदा में कहें, ए माबूद, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तुझसे ताल्लुक़ जोड़ा है और तुझ पर भरोसा किया है। ए माबूद, तू ही मेरा सहारा और मेरी उम्मीद है, बस मेरे सब छोटे बड़े कामों में मेरी मदद फरमा और उन उमूर में जिनको तू मुझसे बेहतर जानता है। तेरी पनाह बड़ी और तेरी सना बुजुर्ग है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल कर और उनके ज़हूर को करीब फरमा। अब अपना दायां रुखसार ज़मीन पर रखें और कहें, खुदाया, अपने हुजूर मेरी आजिज़ी और मेरी आहोजारी पर रहम फरमा, रहम कर कि मैं लोगों से दूर और तेरे करीब हुआ हूँ। ए मेहरबान, ए मेहरबान,
اے مہربان۔ اب اپنا بایاں رخسار زمین پر رکھیں اور کہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو میرا سچا رب ہے۔ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے سجدہ کیا عبادت و بندگی کے ساتھ۔ اے معبود، بے شک میرا عمل کمتر ہے، تو اسے میرے لیے بڑھا دے۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں اور 100 مرتبہ کہیں شکراً، 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 اور بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ یہ طلب حاجات کا بہترین مقام ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں کہ یہ گناہوں کے بخشے جانے کا موقع ہے، اور خدا تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کریں کہ یہاں دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کا مدفن۔ ہم اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دیں، یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اولاً ہر وہ جگہ جس سے خاندان عصمت کی طرف نسبت دی گئی ہو تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، بشرط یہ کہ کسی حرام کی طرف نسبت نہ ہو۔ دوسرا ہدف معلومات کو مومنین تک پہنچانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی سے کہا جائے نجف اشرف میں سر امام حسین کی زیارت کرنی چاہیے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی نئی بدعت ہے، یا مقصود سر امام حسین علیہ السلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ یقیناً ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق و استعداد دے تو ہر اس جگہ کی زیارت کریں جو معصومین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہداء کے سروں کے مدفن کے بارے میں شیعہ اور سنی کتب میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو اقوال اس بارے میں نقل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن سب سے مشہور قول جو شیعہ علماء میں سب نے قبول کیا ہے یہ ہے امام کا سر مبارک کچھ مدت کے بعد آپ کے بدن مبارک کے ساتھ ملحق ہو گیا اور کربلا میں لا کر دفن کیا گیا ہے۔ سر مبارک امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف مقامات کے بارے میں اقوال ملتے ہیں۔ تحقیق پسند افراد تفصیلی کتب کی طرف رجوع فرمائیں، ہم یہاں صرف ان مقامات کے نام ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کربلا، نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام کی قبر کے پاس نجف میں، نمبر 3 کوفہ، نمبر 4 مسجد حنانہ، 5 مدینہ، نمبر 6 شام، نمبر 7 رقہ، نمبر 8 مصر قاہرہ، نمبر 9 بعض افراد نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ معلوم ہی نہیں سر مبارک کہاں گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امیر المومنین کے سرہانے کی طرف امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی زیارت پڑھی اور اس کے قریب جا کر 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ وہ زیارت یہ ہے: آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے صدیقہ طاہرہ کے فرزند جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، اے ابو عبداللہ، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا فرمائی، آپ نے نیکی کرنے کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، آپ نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ اس میں آپ نے اذیت پر صبر کیا، اصلاح حال کی خاطر حتیٰ کہ شہادت قبول کر لی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ سے جنگ کی، جنہوں نے آپ کی نصرت نہ کی اور جنہوں نے آپ کو قتل کیا، وہ نبی امی کے فرمان کے مطابق ملعون ٹھہرائے گئے ہیں، اور جس نے آپ پر بہتان باندھا وہ رسوا ہوا۔ خدا کی لعنت ہو اولین و آخرین پر جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھایا، ان کے دردناک عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اے میرے مولا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، میں آپ کی زیارت کو آیا ہوں، آپ کے حق کو پہچانتا ہوں، آپ کے دوستوں کا دوست، آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں، اس ہدایت کو حق سمجھتا ہوں جس کو آپ نے اختیار کیا، آپ کے مخالفوں کی گمراہی سے واقف ہوں، بس اپنے رب کے ہاں میری شفاعت فرمائیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسجد حنانہ میں امام حسین کے لیے یہی زیارت پڑھی اور 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ مخفی نہ رہے کہ مسجد حنانہ نجف اشرف کی مقدس مسجدوں میں سے ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس وہیں مدفون ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ جب کربلا سے لا کر یہاں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تھا، آن جناب سے روایت کی گئی ہے کہ فرمایا اس مقام پر یہ دعا پڑھا کرو: اے معبود، بے شک تو دیکھتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں اور میری بات سنتا ہے۔ میرے امور میں سے کچھ بھی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کیوں کر تجھ سے پوشیدہ رہے جسے تو نے خود وجود دیا اور پیدا کیا۔ یقیناً میں تیرے حضور تیرے رحمت والے نبی کی شفاعت لایا ہوں اور تیرے رسول کے وصی کو وسیلہ بنایا ہے، لہٰذا ان دونوں کے واسطے سے مانگتا ہوں ثابت قدمی، ہدایت اور مغفرت اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد ہے ہیڈ لائن ہے ذریح مقدس میں 2 انگلیوں کے نشان۔ یہ مقام ذریح امام علی علیہ السلام کے اندر ان کے سر مقدس کی جانب چہرے کے سامنے ہے اور بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ اس مقام کے بارے میں روایت ہے کہ ظالم و جابر حکمران مرہ بن قیس، جس کے آباء و اجداد مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اس نے 2000 سپاہیوں کے ساتھ نجف اشرف پر حملہ کیا۔ نجف کے شہریوں نے اس کا بھرپور دفاع کیا، لیکن بالآخر سپاہیوں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ملعون مرہ حرم میں داخل ہوا اور بہت ہی تباہی مچائی، یہاں تک کہ اس نے قبر امیر المومنین کو کھولنا چاہا تو ذریح مقدس سے 2 انگلیاں تلوار کی طرح برآمد ہوئیں اور مرہ کو 2 حصوں میں کر دیا۔ اس کے بدن کے حصے اسی وقت پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کتے اس پر پیشاب کیا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے میزاب رحمت۔ یہ ایک پرنالہ ہے جس کے ذریعے چھت پر سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے۔ یہ پرنالہ حرم میں قبلے کی جانب واقع ہے۔ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ میزاب رحمت کے نام سے ایک پرنالہ خانہ کعبہ میں اور دوسرا مولا علی علیہ السلام کے حرم میں ہے۔ بہت سے زوار اس پرنالے کے نیچے 2 رکعت نماز بجا لاتے ہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ اسے سنت سمجھ کر انجام نہ دیا جائے، صرف اس نیت سے کہ مولا کے حرم میں جہاں بھی عبادت انجام دی جائے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے زیارت وداع امیر المومنین علیہ السلام۔ جب زیارت سے فراغت پا کر نجف اشرف سے واپسی کا ارادہ کریں تو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ وداع پڑھیں جو علماء کی کتب میں مذکور ہے: آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمت ہو اور برکتیں۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، اور جو پیغام وہ لائے، جس کی طرف دعوت دی اور جس کی طرف راہبری کی، پس ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اے اللہ، اس زیارت کو میری ان کی آخری زیارت قرار نہ دے، پس اگر میں قبل اس کے مر جاؤں تو بے شک میری بعد از موت وہی گواہی ہوگی جو گواہی میں زندگی میں دے رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مومنوں کے امیر علی، حسن، حسین علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور حجت ابن الحسن، ان سب پر تیری رحمت ہو، میرے امام ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے والے مشرک ہیں۔ جنہوں نے ان کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور گواہی دیتا ہوں کہ جو ان سے لڑے وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم ان سے بیزار ہیں کہ وہ شیطان کا گروہ ہیں، اور جنہوں نے ائمہ کو قتل کیا لعنت ہو ان پر، اللہ کی اور تمام فرشتوں اور انسانوں کی، اور ان پر بھی جو ان کے قتل میں شریک ہوئے اور اس پر خوش ہوئے۔ اے اللہ،
میں بعد اس درود و سلام تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی، محمد، جعفر، موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن اور حجت پر، اور میری اس زیارت کو زیارت آخر نہ قرار دے، پس اگر تو ایسا کرے تو مجھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ جن ائمہ علیہم السلام کے نام لیے گئے ہیں، اے معبود ہمارے دلوں کو ان کی اطاعت کے لیے جھکا دے، نیز ان سے نصیحت حاصل کرنے، محبت رکھنے، ان کے ہاں حاضر ہونے اور حکم ماننے میں لگا دے۔ وادی السلام کی مختصر تاریخ۔ عربی زبان میں وادی لفظ سیلاب کے مقام اور اس جگہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان پانی جاری ہونے کا راستہ ہو اور جس میں پانی بتدریجی طور پر جذب ہوتا ہو۔ فارسی زبان میں یہ لفظ بیابان اور صحرا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور السلام مسلمانوں کے یہاں خدا کے ناموں میں سے ہے، اور عربی زبان میں السلام کے معنی ظاہر و باطن آفات و بلاؤں سے سلامتی کے ہیں۔ بعض منابع میں اس قبرستان کے نام رکھنے کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اس کا نام وادی السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے رکھا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں دفن ہونے والا انسان حساب و کتاب اور عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ اور امن و امان میں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اولین مقام روئے زمین پر جس میں اللہ کی عبادت کی گئی وہ پشت کوفہ کا مقام تھا۔ جس وقت خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، وہ پشت کوفہ کا مقام تھا جس میں ملائکہ نے سجدہ کیا۔ قبرستان وادی السلام عراقی ریاست کے شہر نجف اشرف میں واقع ہے، جو جنوب کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے روضے اور امام علی علیہ السلام کے نام سے موسوم سڑک، مشرق کی سمت سے نجف کربلا روڈ، شمال کی طرف سے حی المہندسین اور مغرب کی سمت میں بحر النجف تک جاتی ہے۔ اگر پڑھنے میں میں نے تھوڑا سا غلط پڑھا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، بہت ہی یہ مشکل الفاظ ہیں۔ دینی روایات کے مطابق اس قبرستان کی تاریخ قبل اسلام تک پہنچتی ہے، البتہ تاریخی منابع میں قبل اسلام اس کی حالت کے بارے میں کوئی خاص اطلاع دسترسی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی اس جگہ پر مردوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ تفسیر عیاشی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ وادی السلام حضرت آدم اور انبیاء کی نماز گاہ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، روئے زمین پر کوئی بھی مومن نہیں مرتا مگر یہ کہ اس کی روح کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ وادی السلام میں حاضر ہو، بے شک یہ جنت کا ایک گوشہ ہے۔ وادی السلام کے شمالی حصے میں ایک جگہ مقام امام مہدی علیہ السلام اور مقام امام صادق علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جس پر ایک نسبتاً قدیم عمارت، 2 بورڈ اور ایک نیلا گنبد موجود ہے جو ان دونوں اماموں کے نماز کے مقام کو معین کرتے ہیں۔ عمارت کے اندر ایک کنواں ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے کنویں کے نام سے معروف ہے، اور اس کے اطراف میں چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو اس مقام پر دیکھا گیا ہے۔ اس جگہ پر ایک اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ حرم کے مغرب کی سمت میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بحر النجف کے کنارے تقریباً 250 میٹر کے فاصلے پر صافی الصفا کے مقبرے کے پاس ایک مسجد اور مقام امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی دیواروں اور گنبد پر کاشی کاری موجود ہے، اور اس کے اندر ایک محراب امام سجاد علیہ السلام کے محل نماز کے عنوان سے بنایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نجف آئے تو اس مقام پر نماز پڑھی اور یہاں شب بسر کی۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے 2 پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبریں اس قبرستان میں واقع ہیں۔ وادی السلام میں ان دونوں حضرات سے منسوب 2 مقبرے موجود ہیں۔ ان دونوں مقبروں پر ابتدائی طور پر علامہ بحر العلوم کی کوشش سے گچ اور سنگ سے
गुंबद और इमारत तामीर की गई और इसके बाद 1337 हिजरी में इसे एक ईरानी मुखय्यर ने दोबारा बनाने के साथ गुंबद पर काशीकारी कराई। इसके बाद है ज़ियारत हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। सलाम हो अल्लाह के औलिया और उसके चुने हुए बंदों पर, सलाम हो अल्लाह के अमीनों और मुहिब्बों पर, सलाम हो अल्लाह के अंसार और उसके नुमाइंदों पर, सलाम हो अल्लाह की मार्फत की जगहों पर और जो अल्लाह की मार्फत का सबब हैं, सलाम हो उन पर जो अल्लाह के ज़िक्र का मरकज़ हैं, सलाम हो उन पर जो खुदा के अम्र नहीं के मज़हर हैं, सलाम हो उन पर जो खुदा की तरफ दावत देने वाले हैं, सलाम हो उन पर जो अल्लाह की मर्ज़ी पर साबित कदम हैं, सलाम हो उन पर जो अल्लाह के इताअत में मुखलिस हैं, सलाम हो उन पर जो अल्लाह की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं, सलाम हो उन लोगों पर जो आले रसूल से मोहब्बत और उनके दुश्मनों पर लानत करते हैं और खुदा से मोहब्बत करते हैं, सलाम हो उन लोगों पर जिन्होंने औलिया अल्लाह की मार्फत हासिल की, जो इनसे मार्फत हासिल ना कर सका वो खुदा से भी जाहिल रहा और जिसने इनसे तमस्सुक किया तो गोया उसने अल्लाह से तमस्सुक किया और जिसने आप लोगों को छोड़ दिया गोया उसने अल्लाह को छोड़ दिया। और मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ कि बितहकीक मैं सुलह करूँगा उनसे जो आप लोगों से सुलह करे और मेरी जंग है उससे जो आप लोगों से जंग करे। मैं ईमान लाता हूँ ज़ाहिर व बातिन पर, इस सिलसिले में अपने तमाम उमूर आपके हवाले करता हूँ। परवरदिगार लानत करे आले मोहम्मद के दुश्मनों पर, चाहे इंसानों में से हो या जिनों में से, और मैं अल्लाह की तरफ से इन दुश्मनान आले मोहम्मद से बेजारी इख्तियार करता हूँ। ए अल्लाह दुरूद और सलाम भेज मोहम्मद और उसकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क्योंकि ये वादी सलाम का सिलसिला चल रहा है तो इसमें ज़ियारत अहले क़ुबूर भी शामिल की है मुसन्निफ़ ने। ज़ियारत अहले क़ुबूर पढ़ते हैं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जब कोई शख्स कब्रिस्तान में जाए तो ये कहे, खुदा के नाम से शुरू जो मेहरबान नहायत रहम वाला है। सलाम हो ला इलाहा इल्लल्लाह हो पढ़ने वालों पर इनका जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। ए ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह के हक़ के वास्ते हमें बताओ कि तुमने अक़ीदा ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पाया। ला इलाहा इल्लल्लाह से, ए ला इलाहा इल्लल्लाह वाली ज़ात बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह के बख्श दे उनको जिन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और महशूर कर हमें उस गिरोह में जिन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। बस हक़ ताला से इस शख्स के लिए 50 साल की इबादत का सवाब लिखेगा, नेज़ इसके और इसके वालिदैन के 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ पर इस किताब के इस हिस्से का अख्तिताम मैं करती हूँ ताकि जो अगला हिस्सा है उसमें मकामात कूफ़ा और उसके आमाल बयान की जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मकामात कूफ़ा जब मैं बताऊँ, जब लिस्ट उसकी, तो वो उसी में आए, शामिल हो उस हिस्से में जिसमें के मकामात शामिल होंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में खाकसार को ज़रूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।